बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 से हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। आज जिन अहम मौज़ूआत पर हम बात करने वाले हैं वो पाकिस्तान की सियासत के इस वक्त तक के मंजरनामे पर पूरी तरह आश्कार हैं। सबसे अहम मामला इस वक्त चल रहा है आज़ाद कश्मीर में होने वाले इलेक्शंस का, और हमें मालूम है कि तमाम ही सियासी जमातें वहां पर अपना पूरा जोर लगा रही हैं, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो। आज जनाब इमरान खान साहब भी अपने वफ्द के हमरा शेख रशीद साहब और बाकी तमाम काबरीन के साथ वहां मौजूद हैं। मरियम बीबी ने भी डेरे डाल रखे हैं, बिलावल भुट्टो साहब नहीं, लेकिन अब आसिफा भुट्टो जरदारी साहिबा वहां पर पूरी तरह से सियासी माहौल को गरमा रही हैं और लोगों को ये कह रही थी, आज भी हम सुन रहे थे उनको, कि आप अपने घरों से निकलें और तीर पर ठप्पा लगाएं। ये सब कुछ तो हो रहा है आजाद कश्मीर के अंदर, लेकिन एक और अफसोसनाक वाकया पेश आया कोहिस्तान वैली के अंदर, जहां पर ज़ाहिर चीनी कंपनी जो है दासू डैम के लिए वहां पर काम कर रही है। पाकिस्तान और चीन जो है इस वक्त सीपैक मुआहदे के तहत ये तमाम तर पाकिस्तान को रोशन और इस खित्ते की बेहतरी के लिए काम कर रहा है, लेकिन ये तमाम तर चीजें शायद दुश्मन को समझ नहीं आ रही हैं और दुश्मन हर वक्त इस ताक में बैठा हुआ है कि किसी ना किसी तरह इस मामले को नुकसान पहुंचाया जाए। आज शेख रशीद अहमद साहब ने, जो कि ज़ाहिर वज़ीर दाखिला है, उन्होंने दासू डैम के मामले पर और इस इंतहाई अफसोसनाक वाक़े पे जिसमें चीनी हमारे भाई जो हैं उनको मौत के घाट उतारा गया, उस पर उन्होंने सख्त मजम्मत भी की और उन्होंने कहा कि हम इस वाक़े की मुकम्मल तहक़ीक़ कर रहे हैं। 14 रुकनी टीम जो है वो चाइनीज़ की, वो यहाँ पर मौजूद भी है, जो कि सारे मामले को देख रही है। इस मौजू पर भी बात करेंगे, लेकिन साथ साथ जब हम ये बात कर रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन हो रहे हैं, तो फिर इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात कहाँ रह गई है पीछे। शायद इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक देने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पूरी तरह विजिलेंट है, लेकिन कैसे होगा ये मामला, इस सब पर बात करेंगे। लेकिन जरा सबसे पहले क्या कह रहे थे शेख रशीद अहमद साहब आज चाइनीज के हवाले से, जरा पहले वो सुनवाइएगा इस वाक़े पर। जुलाई को सुबह 7 बजे जो कराकरम हाईवे पर हादसा पेश आया, जिसमें 13 लोग जा बहक हुए, जिसमें से 9 चीनी, 2 FC और 2 पाकिस्तानी अफराद शामिल थे। वज़ीर आज़म साहब ने वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को चीन जाने की हदायत की है। मुझे भी जहाज़ में उन्होंने हदायत की हैं। इंटीरियर मिनिस्ट्री की तरफ से तमाम मुतल्लिका सिक्योरिटी एजेंसीज से ये कहा गया है कि चाइनीज़ की सिक्योरिटी को मज़ीद यकीनी बनाया जाए और चीन की हुकूमत को मुकम्मल तौर पर यकीन दिलाते हैं कि इन कल्प्रिट्स को और इन छुपे हुए खुफिया हाथों को, इन सीपैक के दुश्मनों को और पाकिस्तान चीन दोस्ती के दुश्मनों को किसी कीमत पर माफ़ नहीं किया जाएगा। अब सुन रहे थे वज़ीर दाखिला को, जो कि शेख रशीद अहमद साहब फरमा रहे हैं कि किसी भी तरह से नहीं छोड़ेंगे। लेकिन इस सारे मामले पर तज्जिया और तबसरा करने के लिए इंपॉर्टेंट शख्सियात हैं जिनको आज हमने ज़हमत दी है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। नज़ीर लगारी साहब सीनियर तज्जियाकार हैं, सर वेलकम करती हूँ आपको शो पर, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लेकर आए। ज़ाहिर है जब हम बात करेंगे आज़ाद कश्मीर और दीगर मामला पर, तो कुंवर दिलशाद साहब साबिक़ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान रह चुके हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेटर ऑन मुझे ज्वाइन करने जाएंगे ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह ऑन स्काइप इंशाल्लाह, और इरफान कादिर साहब जो कि साबिक़ अटॉर्नी जनरल हैं, उनसे भी बात होगी। लेकिन नज़ीर लगारी साहब, पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। सीपैक का मामला खित्ते के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती ज़ाहिर सदियों पर मुहित है, लेकिन इस सारे मामले में हमें ये अच्छी तरह इल्म है कि पाकिस्तान का दुश्मन ताक में बैठा हुआ है। इस तरह के वाकयात आप समझते हैं कि सबोताज करने की एक साजिश तो है, लेकिन इसको कैसे रोका जा सकता है? थैंक यू। बात यह है कि एक तो हमारी दोस्ती हमारे क़याम के साथ ही चीन के साथ बहुत अच्छी रही है, और ख़ास तौर पर 50s के दौर में वज़ीर आज़म चो एनलाई आए और यहाँ पर वज़रा से उनकी मुलाकातें रहीं। फिर जब भुट्टो साहब वज़ीर ख़ारजा बने तो उनके साथ बहुत पर्सनल सतह के चीन के जो दोनों बड़े लीडर्स थे, माओ ज़ेतुंग और चो एनलाई, उनके साथ भुट्टो साहब के ज़ाती मरासिम भी बहुत अच्छे रहे। और जब उनकी मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी गई थी, चेयरमैन माओ ज़ेतुंग से कोई भी नहीं मिल सकता था उस वक्त, उनकी इंतकाल से कुछ ही रोज़ पहले आखिरी मुलाकात करने वाले जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे। वो कमरा भी अभी महफूज कर दिया गया है एक तारीख़ी यादगार के तौर पर, और जिसमें आखिरी मुलाकात पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म जनाब भुट्टो साहब ने की थी। ये जो सीपैक हमारे मुस्तकबिल के लिए और दुनिया के मुस्तकबिल के लिए एक गेम चेंजर, और इस खित्ते के लिए जहाँ पर 3 ज़ोन मिलते हैं,
پاکستان خوش قسمت ہے کہ یہاں پر اس کا جغرافیہ اتنا خوبصورت ہے کہ خوشحالی، ترقی اور بہت زیادہ معاشی ایک انقلاب جو ہے وہ اس خطے میں دستک دے رہا ہے، مگر اس کا مین گیٹ جو ہے وہ پاکستان ہے، ساؤتھ ایشیا کے لیے بھی، سینٹرل ایشیا کے لیے بھی اور مڈل ایسٹ کے لیے بھی پاکستان کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اور اس گیم چینج سی پیک نے پوری دنیا کے لیے بھی امکانات پیدا کریں، ایک سبسٹیوٹ راستہ بہت ایسٹ میں جا کر چین کا جو راہداری تھی سمندروں کے لیے، اب وہ بہت قریب اس طرف کو آ رہی ہے، جس سے افریقہ اور یورپ اور امریکہ جو ہیں زیادہ اس سے استفادہ کر سکیں گے۔ وہ گوادر پورٹ ہے ہمارا، اور وہ ہمارے تو اس ساری صورتحال پر ان لوگوں کی آنکھیں ضرور کھٹکتی ہیں جن کو پاکستان سے کوئی تکلیف ہوتی ہے، جو پاکستان سے کوئی مسئلہ ہوتا ہے۔ خاص طور پر ظاہر ہے کہ ہمارے قریب پڑوس میں مودی کی حکمرانی ہے، کسی اور کی حکمرانی ہوتی شاید ہمارا طرز عمل کچھ اور قسم کا ہوتا۔ مودی جو ہے وہ ایک ایسا وحشت ناک شخص ہے کہ جس نے اس خطے کے اندر امن نہ قائم کرنے کی دشمنی لے رکھی ہے، یعنی پاکستان پر الٹا الزام لگایا جاتا ہے۔ وزیر اعظم کل تھے وہاں وزیر اعظم سے پوچھا جا رہا ہے کہ یہ ترقی اور دہشت گردی ساتھ چل سکتی ہے کیسے، یعنی یہ بات، اچھا پاکستان نے، انڈیا نے کتنی قربانیاں دی ہیں دہشت گردی سے لڑنے کے لیے؟ پاکستان نے اب تو ان کی تعداد جو ہے وہ 60-70 ہزار سے بھی بڑھ چکی ہے جو قربانیاں دی ہیں۔ ہمارے فورسز کے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، ہمارے شہریوں نے قربانیاں دی ہیں، ہمارے عام آدمیوں نے قربانیاں، ہم دہشت گردی سے لڑے ہیں بھائی، ایک جگہ پر، ایک شہر میں، ایک گاؤں میں، ایک بستی میں، ایک جگہ پر جو ہم نے باقاعدہ لڑائی کی ہے۔ انڈیا نے کون سی لڑائی کی ہے؟ انڈیا دہشت گردی کو پالتا ہے، پروان چڑھاتا ہے اور پاکستان ایلیمینیٹ کرتا ہے، ختم کرتا ہے۔ اس ساری صورتحال کے اندر یہ واقعہ ہونا، میں براہ راست حکومت نہیں ہوں، نہ میں الزام لگا سکتا ہوں کہ انڈیا نے کیا ہے کہ کسی اور نے کیا ہے، لیکن انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ ایون ہمارا اندرونی ہاتھ بھی اگر ہو تو اس ہاتھ کو کاٹ دینا چاہیے، اس کو ختم کر دینا چاہیے۔ ایسی کوئی کسی کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے کہ وہ ہمارے مہمان، ہمارے معماروں کو، جو ہماری سرزمین پر ایک بڑی ڈیولپمنٹ، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ایک گیم چینجر کی حیثیت سے آ رہے ہیں اور آگے بڑے منصوبے رکھے ہوئے ہیں۔ یہ کاشغر سے گلگت کی طرف آگے ہوتے بڑھتے ہوئے جب ہم کالا شاہ کاکو اور کراچی اور وہاں پر جو بلٹ ٹرین چلائیں گے تو دنیا ایک اور دنیا ہوگی اور یہاں پر ایک گیم چینج ہو چکا ہوگا۔ تو اگر اس کو روکنے کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو میرے خیال میں ہمیں اس بات پر پوری دنیا کے سامنے حقائق رکھنے چاہیے، اور کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہمارے اندر کوئی دشمن نہیں موجود ہوں گے، ہمارے اندر بھی اگر دشمن موجود ہے تو ہمیں اس کی گردن پکڑنی چاہیے، اور اگر بیرونی ہاتھ ہے تو اس کو کاٹ دینا چاہیے، اس کو نہیں چھوڑنا، اس پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ بالکل درست بات ہے، ہم اسی ڈیبیٹ کو آگے بھی بڑھائیں گے، لیکن ظاہر ہے کچھ اور بھی معاملات ہیں جس کو میں شامل گفتگو کرنا چاہتی ہوں اور اس پر معاملے پر بات بھی کرنا ضروری ہے۔ سو کنور صاحب، آپ کو شامل گفتگو کرتے ہوئے ذرا موضوع کو آگے لے کے چلیں گے، لیکن مریم نواز صاحبہ، آپ سب کو معلوم ہے آزاد کشمیر میں موجود ہے۔ میں نے کہا ابتدائیہ میں کہ بڑا ماحول گرم ہو گیا ہے سیاست کا اور آزاد کشمیر کے الیکشنز کے معاملے پر۔ مریم بی بی کیا کہہ رہی تھی آج کے جلسے میں؟ ذرا پہلے وہ سنواتی ہوں آپ کو اور پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں، چلائیے گا جی۔ یہ میں تمہیں بتا دوں عمران خان، آج جو تم سڑکوں اور موٹر ویز کے افتتاح کرنا وہ بھی نواز شریف کی بنائی ہوئی، تو مان لو کہ نواز شریف تمہارا سب سے بڑا استاد ہے۔ نواز شریف کے دور میں چائنا سے چل کر پاکستان کیا کرنے آ رہے تھے؟ پیسہ لے کر آ رہے تھے، بجلی کے منصوبے لگانے آ رہے تھے۔ سی پیک جو نواز شریف کے دور میں دن دگنی رات چوگنی ترقی کر رہا تھا، آج وہ سی پیک بند پڑا ہے۔ نواز شریف کی آوازیں پورے کشمیر میں گونج رہی ہیں۔ ظاہر سیاسی چپقلش جاری ہے، ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو وہ بھی سنواتی ہوں جو آج عمران خان صاحب نے آزاد کشمیر کی پہلی الیکشن کیمپین میں حصہ لیتے ہوئے کہا۔ انہوں نے وہی ساری باتیں دہرائیں کہ کسی چور ڈاکو کو ہم اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ ملک کو مزید لوٹے۔ لیکن کنور صاحب، ظاہر جب معاملہ آ رہا ہے آزاد کشمیر کے الیکشن کا تو پھر آج یہ سوال نذیر لغاری صاحب کی جانب سے سوشل میڈیا پر بھی دیکھا، اور پھر میرا خیال ہے نذیر لغاری صاحب مجھے بتائیں گے کہ یہ سوال ان تک کس سوال کر رہے ہیں کہ
آزاد کشمیر کے الیکشن کمیشن نے جب یہ کہا کہ علی امین گنڈاپور صاحب کو وہاں نہیں ہونا چاہیے، ان کو باہر نکال دیں کیونکہ وہ جس طرح کی زبان استعمال کر رہے ہیں یہ سیاست نہیں ہے، تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ الیکشن کمیشنر کے جو احکامات ہیں وہ رد کیے جا رہے ہیں؟ تو اگر ایسے ہی ہوتا رہا تو پھر وہ ریفارمز والا معاملہ کہیں پیچھے رہ جائے گا سر؟ سب سے پہلے بڑی اہم بات یہ کہ آپ کا پینلسٹ بہت اچھے لوگوں دوستوں بیٹھا ہوا ہے. سب سے بڑی بدقسمتی ہے پاکستان کی کہ یہ آزاد کشمیر میں جو الیکشن ہو رہے ہیں تو پاکستان کی سیاسی جماعتوں کی جو ذیلی دفاتر ہیں تو وہ آپ اپنے لیڈروں کی شان میں قصیدے پڑھ رہے ہیں، جبکہ اس سے پہلے ہمیشہ جب بھی کشمیر میں 1977 سے پہلے جب بھی الیکشن ہوتے تھے آزاد کشمیر میں تو وہ انڈیا کی جہرانہ پالیسی پر باتیں کیا کرتے تھے کہ ہم سری نگر آ رہے ہیں، ہم مظلوم کشمیری بھائیوں کی مدد کے لیے پہنچ رہے ہیں، ہم احتجاج کریں گے، ہم ہڑتال کریں گے، ہم لاگ مارچ کریں گے. وہ ساری توجہ ان کی ہوتی تھی مقبوضہ کشمیر کے عوام پر اور ہندوستانی حکام کے بارے میں، ان پر مذمت شدید لفظوں میں کی جاتی تھی. اب جو نیا ٹرینڈ آ گیا ہے کہ آپ کشمیر میں تو آپ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں لیکن آپ اپنے سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کے قصیدے پڑھ رہے ہیں. اس سے کشمیر کاز کو نقصان پہنچ رہا ہے. مظلوم کشمیری جو بیٹھے ہوئے مقبوضہ کشمیر میں وہ یہ محسوس کر رہے ہیں ہماری بات تو کوئی بھی نہیں کر رہا، یہ اپنے لیڈروں کو ڈاکو چور کہہ رہے ہیں، ایک دوسرے کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، ہماری باتیں کون کر رہا ہے. اس لیے ہماری بڑے افسوس کی بات ہے. لیکن ایک بڑی اہم بات یہ ہے جیسے آپ نے شروع میں فرمایا کہ آزاد کشمیر کا الیکشن کمیشن جو ہے ان کی صوبائی حکومت اپنی جو ان کی جو آزاد کشمیر میں جو حکومت ہے ان کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں ہیں، وہ ایک پیج پر نہیں ہیں. آزاد کشمیر کا چیف الیکشن کمیشنر اور چیف سیکرٹری جو ہے اپنا آزاد کشمیر کا ان کے بارے میں اچھے تعلقات نہیں جا رہے ہیں. ہمیں اطلاع ملی ہے کہ ان کے آپس میں بول چال ہی نہیں ہے. ان حالات میں 25 جولائی کو کس طرح سے یہ آزاد کشمیر کا جو الیکشن کمیشن انتخاب کروائے گا. دوسرا ایک بات آپ یہ دیکھیں کہ علی امین گنڈاپور پیسے تقسیم کر رہا ہے، سٹیج پہ کھڑے ہو کر نوٹ تقسیم کر رہا ہے اور ڈپٹی کمشنر مظفر آباد پاس کھڑا ہوا ہے. آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ جو حکومت جو ہے ان کی کس انداز پہ جا رہی ہے. ان کا آزاد کشمیر کا اپنا پرائم منسٹر ہے رضا فاروق حیدر، کوئی کیئر ٹیکر پرائم منسٹر نہیں ہے، وہ فل فلیج پرائم منسٹر ہے. تو وہ بھی ایکشن لے سکتا تھا، وہی خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. اب انہوں جب کہ 3-4 دن 5 دن رہ گئے ہیں کمپین چلانے کے بارے میں تو اس کو اپنا ریاست سے در بدر کرنے حکم جاری کیا گیا، پابندی لگائی گئی ہے. لیکن وہ آج وہ پرائم منسٹر کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، براجمان تھے. میں آتی ہوں، دیکھیں جب ہم ان چیزوں پر بات کریں گے نا کہ ظاہر کوڈ آف کنڈکٹ کی جب خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اور کھلے عام ہو رہی ہیں جس کا تذکرہ آپ بھی کر رہے ہیں، نذیر لغاری صاحب سے بھی لیتے ہیں اس پر تجزیہ ایک بریک کے بعد، کہ پھر ہم ریفارمز کی طرف کیسے جائیں گے. بھئی ہم تو یہ بات کر رہے ہیں یہاں پر آج، یعنی ہم سے مراد یہ ہے کہ ریاست پاکستان یہ کہتی ہے کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو اختیارات ہونے چاہیے ووٹنگ کے، ای ووٹنگ سسٹم لانا چاہتے ہیں. یہ سب کیسے ہوگا جب ہمارے پاس اس وقت جو مینول سسٹم ہے ہم اسی کو ہی نہیں ایڈجسٹ کر پا رہے. رائٹ آفٹر دس بریک یو واچنگ 7 سے 8. ویلکم بیک ناظرین، ہم بریک پر تھے اور بریک پہ جاتے جاتے میں نے آپ سے کہا کہ ذرا اب پھر الیکٹرل ریفارمز کی جو بات ہو رہی ہے، یعنی کہ ای ووٹنگ سسٹم لانے کی نذیر لغاری صاحب بات ہو رہی ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کی بات ہو رہی ہے، لیکن کنور صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو مینول سسٹم ہے اسی کو نہیں ایڈجسٹ کر پا رہے. ذرا مجھے یہ بتائیں کہ کیا دنیا کے کسی اور ملک میں اوورسیز جو ہیں وہ اپنے ملک میں ہونے والے انتخابات میں حصہ لیتے ہیں، اور اگر لیتے ہیں تو پھر پاکستان کیسے اس کو آگے پرسو کرے گا؟ لغاری صاحب بات یہ ہے کہ بعض ممالک میں ایسا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اگر بیرون ملک ہوں تو اپنے ملک کے لیے ووٹنگ کرتے ہیں یا ان کے نمائندے منتخب کیے جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کریبین سی کا پورا علاقہ جو ہے یہ مختلف علاقوں کے کالونیاں بنا ہوا ہے نا. فرانس کا کچھ علاقوں پر ہے، کچھ برطانیہ ہے وہاں پر ان کریبین سی کے بہت سے جزائر پر، کچھ ڈچ بھی ہیں. تو انہوں نے اپنی پارلیمنٹس میں ان کو جگہ دی ہوئی ہے، ان کی آبادیاں ہیں تو ان کو جگہ بھی دی ہوئی ہے، نمائندگی بھی دی ہوئی ہے. تو آپ کے لیے ایک بہتر راستہ یہ ہے کہ برطانیہ کی پارلیمنٹ میں 5, 6, 7 پاکستانی الیکشن جیت کر آتے ہیں. اچھا، اب آپ وہاں پر لوگوں کو یہ انسینٹیو دے سکتے ہیں کہ بھی ہماری اسمبلی کے اندر، چونکہ وہاں پر ووٹ کم ووٹوں پر وہ ہوتا ہے، ہماری اسمبلی جو ہے وہ
میں اب 3-4 لاکھ تک ووٹر ہوتے ہیں ہماری ایک سیٹ کے اوپر، تو آپ کہیں کہ جی ہم اس کے لیے یو کے لیے ہم 2 سیٹیں رکھ رہے ہیں، یورپ کے لیے ہم 1 سیٹ رکھ رہے ہیں، مڈل ایسٹ کے ہم کوئی سیٹ رکھ رہے ہیں، امریکہ کے لیے کوئی ہم سیٹ رکھ رہے ہیں، تو وہ لوگ وہیں پر ہی اپنے ایک ہمارا سسٹم ہو کہ وہ اس طرح سے ووٹ پاکستان کے لیے کریں، اور وہ اگر آپ سیٹیں ایلوکیٹ کرتے ہیں اور اس طرح سے تو پھر ان کی ریئل نمائندگی ہوگی۔ ٹھیک ہے، اب نمائندگی کے لیے اگر انہوں نے کہا جائے کہ بھی آپ عمران خان صاحب کو، آصف علی زرداری صاحب کو اور میاں نواز شریف صاحب کو ووٹ دیں، تو وہ کہیں گے یار ہم جو ادھر ووٹ دے رہے ہیں اپنا برطانوی وزیر اعظم کو، وہ ہمارے لیے کوئی کم ہے، ہم تو وہاں پر حکومت سازی میں حصہ لے رہے ہیں، اس میں ہماری پارٹیسپیشن کیا ہوگی؟ تو پارٹیسپیشن یہ ہے کہ ان لوگوں کو اچھا نکتہ ہے لقاری صاحب۔ میں ذرا اسی بات کو لے کر عرفان قادر صاحب کی جانب جانا چاہتی ہوں، سابق اٹارنی جنرل آف پاکستان ہے۔ سر عرفان صاحب، سر دست تو یہ بات ہے کہ صدارتی آرڈیننس تو موجود ہے، اب اس کی مدت بھی میرا خیال ہے ختم ہونے کے قریب آنے والی ہے، تو وہ دوبارہ شاید جاری ہو جائے، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جلد بازی تھی، اور کیا حکومت اوورسیز پاکستانیوں کو جو حق دینا چاہتی ہے اس کی جزیات شاید ابھی اس کے سامنے نہیں ہے، جس کا تذکرہ ابھی لغاری صاحب فرما رہے تھے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جلد بازی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ 2013 میں 12 میں یہ پی ٹی آئی یہ پٹیشن ایک لے کے آئی تھی سپریم کورٹ میں، اور اس پہ بہت شور ڈالا گیا تھا کہ اوورسیز پاکستانیز جو ہیں ان کی ووٹنگ کا بندوبست کیا جائے مختلف ممالک میں جہاں جہاں وہ ہیں، اور اس سلسلے میں مجھے بھی کہا گیا، چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ اس کو آپ بھی دیکھیں، تو میں نے تو کلیئرلی ان کو کہہ دیا تھا کہ یہ کام جو ہے یہ اس طرح سے نہیں ہو سکتا، لیکن وہ چونکہ انسسٹ کر رہے تھے، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میں افتخار چودھری صاحب سے خام خواہ کی کوئی فرکشن کروں۔ ٹھیک ہے، تو اس وقت میرے دفتر میں 3 میٹنگز ہوئی تھی تمام سٹیک ہولڈرز کی، جس پہ کہ الیکشن کمیشن کے لوگ بھی شامل تھے، حکومتی نمائندے بھی شامل تھے، اور ان تینوں میٹنگز کا جو ہمارا جو کرکس تھا وہ یہ تھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس وقت اپنی انیبلٹی ظاہر کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم اتنے شارٹ پیریڈ آف ٹائم میں، یعنی کہ 2013 کا الیکشن جو ہے اس میں یہ بندوبست کر سکیں کہ اوورسیز پاکستانیز مختلف ممالک میں ووٹ جو ہیں وہ ڈال سکیں۔ پھر الیکشن کمیشن نے جو مجھے وہ گوش گزار کیا اس وقت، اور وہ تھا کہ بہت زیادہ فائنینشیل ریپرکشنز اس کے ہوں گے، جس کا کہ وزن اس حکومت نہیں اٹھا سکتی، حکومت پاکستان نہیں اٹھا سکتی، اور اس کے علاوہ یہ بھی ورک آؤٹ کیا گیا تھا کہ تقریباً 20,000 سے زیادہ ورکرز جو ہیں وہ ریکوائرڈ ہوں گے ساری دنیا میں کہ وہ اس الیکشن کو دیکھیں، اس کے سارے انتظامات کریں۔ اور اس سلسلے میں میری آخری میٹنگ جو ہے اس وقت کے چیف الیکشن کمشنر فخر الدین جی ابراہیم سے ہوئی تھی۔ وہ بڑے نفیس آدمی تھے اور بڑے شستہ شخص تھے، اور میں نے ان سے کھل کے بات کی۔ میں نے کہا جی یہ چیف جسٹس صاحب کا کام ہی نہیں ہے کرنے کا، اور آپ جیسا سینئر آدمی جو کہ پاکستان کا چیف الیکشن کمشنر ہے، تو آپ چیف جسٹس کو ڈائریکٹلی کہہ دیں کہ یہ اس طرح نہیں ہو سکتا، انکار کر دیں۔ تو وہ آگے سے ہنس پڑے اور کہنے لگے کہ جی یہ جو ہماری یہ جو چیز ہے، یہ جو آپ فرما رہے ہیں، میں اب بہت بزرگ ہو گیا ہوں، میری عمر بہت بڑی ہو گئی ہے، تو یہ تو میں تو آپ پہ لک فارورڈ کر رہا ہوں کہ آپ ہی کچھ ہماری مدد کریں گے۔ تو وہ چونکہ فخر الدین جی ابراہیم صاحب بزرگ ہو گئے تھے اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ ایک فرکشن آئے، اور وہ ان کی زندگی کا ایک آخری پرہیپس آفس تھا جو وہ ہولڈ کر رہے تھے۔ بالکل صحیح کہہ تو عمر رسیدہ تھے، ان کی آبویسلی اس وقت وہ ہمت نہیں تھی، انیشیٹو اس وقت ان میں وہ نہیں رہ گیا تھا بیکاز آف ہز اولڈ ایج اینڈ فیلنگ ہیلتھ۔ تو یہ ساری باتیں جب ہم نے کورٹ کو اتنی مشکلیں جب بتائیں تو وہ چیف جسٹس صاحب پھر بھی وہ انسسٹ کرتے رہے، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، اب یہ تو پارلیمنٹ کو آپ کہیں کہ وہ یہ قانون سازی کریں۔ تو پارلیمنٹ کو تو obviously سپریم کورٹ نہیں کہہ سکتا، اور یہ ایک ایسی چیز تھی جو کہ الیکشن کمیشن کو خود ٹیک اپ کرنی چاہیے تھی۔ اور پھر ایسے ممالک جس طرح کے سعودی عربیہ اور بہت سارے دوسرے ممالک تھے جہاں پاکستانیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اب سعودی عربیہ میں تو وہاں اپنی ووٹنگ نہیں ہوتی، کہ جائے کہ وہاں پہ وہ دیکھیں کہ وہ پاکستانی بڑی بڑی لائنیں لگا کے تو وہاں ووٹنگ دے رہے ہیں، تو obviously وہ تو نہیں چاہیں گے کہ اس طرح سے ان کا ایک اپنا ایک فیبرک ہے گورنمنٹ کی، تو وہ اس کو تو وہ کمزور نہیں کرنا چاہیں گے۔ تو یہ ساری مشکلیں تھیں، لیکن جوڈیشل اوور ریچ کا چونکہ سپریم کورٹ شکار ہوئی تھی، اور پی ٹی آئی جو کہ اس وقت بہت آگے تھی، آج ان کی حکومت ہے، آج کر کے دیکھ لیں، اتنا اگر ان کو شوق ہے تو کر کے دیکھ لیں۔ اور یہ کہنا کہ اوورسیز پاکستانیز کو رائٹ ٹو ووٹ نہیں ہے، رائٹ ٹو ووٹ تو ہے ان کو، پاکستان آ جائیں اس الیکشن کے دنوں میں آ کے اپنے اپنی جگہ پہ ووٹ دے دیں۔
لیکن یہ کہ ان کے لیے انتظام کیا جائے وہاں پہ الیکشن 20,000 بندہ امپلوائے کر لیں، یہ سارا صرف اس لیے کہ کوئی ایک خاص پارٹی ہے اس کی بڑی سپورٹ ہے اوورسیز پاکستانیز میں اور وہ الیکشن، یہ بھی ساری بات غلط تھی. یہ سارا ایسے ہی خام خواہ ان کو بتایا گیا. اس وقت وہ جس کو ہم یعنی ایک عام فہم زبان میں کہتے ہیں کمپنی کی مشہوری کے لیے، تو وہ اس طرح کی ایک ایکسرسائز کی گئی تھی جو کہ بالکل بیکار تھی. اور اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر کچھ کرنا بھی ہے تو یہ الیکشن کمیشن اور حکومت کے مل کے کرنے کا کام ہے، اس کے عدالتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. اوکے، بہت امپورٹنٹ بات کی ہے عرفان قادر صاحب آپ نے، اور پورا اس کا بیک گراؤنڈ مجھے سمجھایا، اور میرے ناظرین کے لیے میں آپ کی بہت مشکور ہوں، لیکن آپ ساتھ ہی رہیے گا. کنور صاحب، یہ جو سارا تجزیہ عرفان قادر صاحب پیش کر رہے ہیں یا لغاری صاحب نے سامنے ہمارے رکھا ہے، اب معاملہ یہ ہے کہ کمپنی کی مشہوری کی بات کر لیں عرفان قادر صاحب کی زبان میں یا کچھ بھی کر لیں، معاملہ یہ ہے کہ صدارتی آرڈیننس تو سامنے آ گیا ہے. اب معاملہ پارلیمان کی کمیٹی کے درمیان بھی رکھا ہوا ہے. اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی جس آر ٹی ایس نے سب کچھ بٹھا دیا، ہم کیسے یقین کر لیں کہ آپ یہ سارا معاملہ طے کر لیں گے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی جزیات کو طے کرنے کے لیے، کیا میں وہی سوال دہرا رہی ہوں، کیا پاکستان تحریک انصاف نے اس ساری چیزوں کو سامنے رکھا، یعنی حکومت نے؟ اور اگر نہیں رکھا تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کیا سجیسٹ کرتا ہے اس سارے پیرامیٹرز میں؟ یہ بات اچھی کہی ہے عرفان قادر صاحب نے، اور انہوں نے بڑے اچھی لفظوں میں ہمارے سابق چیف الیکشن کمشنر فخر عزیز ابراہیم کا بھی ذکر کیا ہے. بڑی اچھی شخصیت رہے ہیں وہ، لیکن ان کی بدقسمتی یہ تھی کہ ان کے جو ممبر الیکشن کمیشن تھے وہ ان سے تعاون نہیں کر رہے تھے، جس کی بنا پر ان کی سوچ جو تھا وہ ان میں ناکامی ہوئی، یا وہ پسماندہ ہو گئے، یا افسردگی میں چلے گئے کہ ان کے جو ممبر تھے ان پر کنٹرول نہیں تھا ان کا. خاص طور پر جو پنجاب کے ممبر تھے، ہمارے دوست عرفان قادر صاحب اس کو تائید کریں گے، وہ جو پنجاب کے جو تھے ہمارے ممبر جسٹس ریاض صاحب، وہ ان کے ساتھ تعاون نہیں کر رہے تھے. لیکن باقی خیبر پختونخوا کے تو تعاون ہو رہا تھا، لیکن پنجاب نے ان کی مخالفت تھی، سندھ کی خاموشی اختیار کی ہوئی تھی، بلوچستان نے بھی خاموشی اختیار کی ہوئی تھی. تو ان کو چاروں طرف سے جو ہے کہیں سے بھی، ایڈمنسٹریٹر سے بھی، حکومت کی طرف سے بھی کوئی سپورٹ نہیں مل رہی تھی. لیکن بہرحال اب یہ معاملہ ایک آگے چلا گیا ہے. اب یہ جو حکومت پاکستان نے جو انٹرنیٹ بیلٹنگ کا ایک نیا دیا ہے طریقہ کار، تو تمام دنیا بھر کے تو جو ہے وہاں سے الیکشن پاکستان نے تجربہ تو نہیں کیا، لیکن رپورٹیں منگائی. لیکن تجربہ بھی کر کے دیکھا 2018 میں ہاری پور میں، تو انہوں نے کہا کہ چلے جو اوورسیز پاکستانی ووٹ کاسٹ کر دیں. جب ہاری پور میں جب یہ ضمنی انتخاب میں یہ استعمال کیا گیا فارمولہ، تو وہ ناکام ہو گیا. نادرا نے بھی ہاتھ اٹھا لیے اور انہوں نے کہا یہ تو بے بس ہے، یہ تو نہیں ہو رہا. اب آپ حیران ہوں گی کہ تقریباً 3.5 لاکھ ووٹرز ہیں پورے حلقے میں ہاری پور میں، تو جو اوورسیز پاکستانی کا ووٹ 24-25 ہزار تھا، تو صرف 118 ممبروں میں جو تھے اوورسیز پاکستانی، انہوں نے اپنا حق استعمال کیا، 118 نے، جس پر الیکشن کے پاکستان کے جو تمام مخرجات تھے دنیا بھر میں انہوں نے اپنا انٹرنیٹ بیلٹنگ کا سسٹم اختیار کیا ہوتا ہے ایمبیسی کے ذریعے بھی. تو 18 کروڑ روپیہ خرچ ہوا پاکستان الیکشن کمیشن کا، رزلٹ کوئی نہیں ہے. اب جو ہمارا جو الیکشن ایکٹ جو ہے 2017، اس میں سیکشن جو رکھا گیا تھا 103 اور 94 میں، اس میں یہ کہا گیا تھا جی الیکشن کمیشن پاکستان ایک ماک پولنگ اسٹیشن بنائے ایک ضمنی انتخابات کے ذریعے کسی طریقے سے، اس کی پھر رپورٹ جو ہے وہ قومی اسمبلی میں پیش کریں. تو الیکشن کمیشن پاکستان اس کی باقاعدہ سارے پراسن کونس کی ایک رپورٹ تیار کر کے حکومت پاکستان کو پیش کر دی کہ آپ اس کو اپنے پیش کر دیں قومی اسمبلی میں. حکومت نے قومی اسمبلی میں پیش نہیں کی. الیکشن کمیشن پاکستان نے اپنی قانونی ذمہ داری پوری کر دی. اب جہاں تک اس کا موجودہ جو ہے ہمارے چیف الیکشن کمشنر یا الیکشن کمیشن جو مسارے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی سوچ یہ ہے کہ اگر ہم انٹرنیٹ ووٹنگ بیلٹنگ کریں گے تو اس میں رازداری کا عنصر سب سے بڑا اہم ہے، وہ نہیں ہے. اب انہوں نے جو رپورٹیں منگائی، اسپین کا ایک بہت بڑا ایکسپرٹ یہاں پاکستان پہنچا آئی ٹی منسٹری کی دعوت پر، انہوں نے جو رپورٹ پیش کی ہے حکومت پاکستان کو، اس کی کاپی ہمارے پاس بھی ہے اور ای سی پی کے پاس بھی ہے، تو اس میں اس نے یہ کہا کہ اس میں رازداری بھی نہیں ہے انٹرنیٹ بیلٹنگ میں، اور اس پہ پاکستان کا الیکشن کمیشن جو ہے انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ ٹھیک ہے جب رازداری نہیں ہے تو آئین کے آرٹیکل 218 کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. آئین کے آرٹیکل 218 میں سب سے بڑی اہم بات رازداری بتایا گیا، سیکریسی بتایا گیا. تو یہ ایک آپس میں ان کی چل رہی ہے حکومت کے پاکستان کی بھی
اور اپنے آئی ٹی منسٹری ہے. ٹھیک ہے, میں ایک اوپینین لے لوں, پھر میں ذرا شامل گفتگو کروں گی بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمود شاہ صاحب کو بھی. لیکن لغاری صاحب, یہ جو دو نقطے بیان کیے عرفان قادر صاحب نے بھی اور کنور صاحب نے بھی, کے تناظر میں آپ سمجھتے ہیں کہ اعداد و شمار کے مطابق اوورسیز پاکستانیوں کی تعداد 90 لاکھ کے قریب پڑتی ہے. آپ نے کہا کہ آپ ان کو حق رائے دہی اس طرح سے دے سکتے ہیں جو آپ نے اس کے معاملات بتائے, لیکن جو بات عرفان صاحب کہہ رہے ہیں, کیا وہ فیزیبل نہیں ہے کہ جب یہاں انتخابات ہو رہے ہوں تو اوورسیز پاکستانی پاکستان تشریف لائیں اور اپنے ووٹ کا حق استعمال کر دیں, رادر کہ وہی بات میں پھر دہرا دوں گی کہ کمپنی کی مشہوری کے لیے کچھ لوگوں کو اگر وہاں پر سپورٹ حاصل ہے تو وہ یہ سسٹم ہی لانچ کر دینا چاہتے ہیں؟ نہیں, پہلی بات یہ ہے کہ عرفان قادر صاحب نے یہ تو ضرور کہا ہے اور ٹھیک کہا ہے کہ جناب لوگ جو ہیں وہاں سے آئیں اور الیکشن میں ووٹ ڈالیں اور اپنا شوق پورا کر لیں کہ جی ہم اس جماعت کو, اس پارٹی کو, اس لیڈر کو ہم پسند کرتے ہیں. لیکن جو مڈل ایسٹ میں ہیں اور جو فار ایسٹ کے ملکوں میں ہیں اور جو بعض دیگر ایسے مقامات ہیں جہاں پر وہ بہت غریب ہیں اور وہ نہیں افورڈ کر سکتے ہیں کہ وہ خرچے کر کے آئیں اور فیملی کے ساتھ آئیں اور یہاں سے ووٹ دیں, جو لوگ فیملی کے ساتھ رہتے ہیں. لیکن دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے جو ڈپلومیٹ آفیسز ہیں, جہاں آپ کے سفارت خانے ہیں, جہاں پر آپ کے کونسل خانے ہیں, وہاں پر آپ پولنگ اسٹیشن بنا کر اور وہاں ان کو الیکشن کی ذمہ داری دے سکتے ہیں کہ جی آپ کے پاس یہ الیکشن کی ذمہ داری ہے, لیکن کینڈیڈیٹ اور جو کینڈیڈیٹ کا پرپوزل سیکنڈر ہے وہ اوورسیز کا ہی ہونا چاہیے, اور ان کو آپ کہیں کہ جناب آپ وہیں سے آپ الیکشن میں حصہ لیں. اگر آپ جیت جاتے ہیں تو آپ کی پارٹی جیت جاتی ہے تو آپ کو ایک سیٹ وہیں سے ملے گی جو اوورسیز پاکستانیوں کی نمائندگی کر رہا ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ میں یہاں سے الیکشن میں لڑتا ہوں, میں کہا جی لائیں جی دبئی میں میرے رشتہ دار, دوست, احباب, میرے چاہنے والے, میرے جن کا میں ہوں وہ مجھے ووٹ دیں یہاں سے, اور میں ووٹ ڈال رہا ہوں لالو کھیت سے, یا میں ووٹ ڈال رہا ہوں اس وہاں سے, تو اس کے لیے کیوں مطلب یہ ووٹ دیں گے؟ فیزیبل آئیڈیا نہیں ہے اس حد تک ابھی تک جو میری سمجھ میں آ رہا ہے, لیکن اسی ڈیبیٹ کو آگے لے کے چلیں گے. لیکن میں ذرا بات کرنا چاہوں گی اس کوہستان واقعے پر, اور پھر ظاہر ہے اس ساری جو ابھی تک ڈیبیٹ ہم نے آگے بڑھائی ہے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمود شاہ صاحب, آپ کو ویلکم کرتی ہوں شو پر. صرف فرمائیے گا کہ ابھی ہم نے بالکل ابتدا میں پروگرام میں یہ بات کی کہ سیکیورٹی خدشات بہرحال ہیں. ایک جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان سے جو انخلاء افواج کا, امریکن یا نیٹو افواج کا, وہ تو ایک معاملہ ہے ہی, لیکن اس وقت جو سی پیک کو خدشات پوری طرح سے ہمارے سامنے آ گئے کوہستان واقعے کے بعد ایک مرتبہ پھر, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہندوستان کی جانب سے جو ہمیشہ انٹروین کی جاتی ہے ریاست پاکستان کو نقصان پہنچانے اور پھر اس سی پیک کے معاملے پر ایک سبوتاژ کرنے کی حد تک شاید ہندوستان جا رہا ہے, آپ سمجھتے ہیں اس میں حکمت عملی پاکستان کو طے کرنی پڑے گی؟ کل گو کے پتہ ہے ہمیں کہ وزیر خارجہ شاید وزٹ کر رہے ہیں چائنا کو, کیا دیکھتے ہیں اس سارے تناظر میں آپ خطے کی صورتحال کو شاہ صاحب؟ میرے خیال میں سی پیک ایک بہت اہم پروجیکٹ ہے چائنا کے پوائنٹ آف ویو سے اور پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی سیکیورٹی کی جو نیڈز ہے وہ بہت زیادہ ہے. میرے خیال میں فی الحال ہم شاید اتنے تیار نہیں ہیں. جو بڑی اقدامات ہیں وہ کیے گئے ہیں, جیسے سیکیورٹی ڈویژن ہے یا یہ ہے یا وہ چیزیں ہم نے کی ہوئی ہے, یا بارڈر پہ ہمارے حالات ہیں وہ ہم نے کی ہوئی ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو واقعات داسو میں ہوا ہے اس میں مجھے سیکیورٹی لیس لگتا ہے. اس میں مجھے نظر نہیں آتا کہ وہ سیکیورٹی کدھر تھی, وہ اگر سامنے تھی, اور کیوں یہ اگر سیکیورٹی وہاں پر موجود ہوتی تو اس کی رپورٹنگ کیوں اتنی کمزور تھی کہ یہ گاڑی پھسل گئی, نیچے چلی گئی, ہمیں تو یہ نظر آیا. لیکن آدمی کہتا ہے کہ یہ چائنیز ہیں, یہ جا رہے تھے پروجیکٹ کے اوپر, ایک گاڑی آتی ہے, اس گاڑی کو پیچھے روکا کیوں نہیں جائے؟ جتنی دیر تک یہ کانوائی چلتی ہے اس دوران ٹریفک کو روکا جا سکتا تھا. اور وہ جو لوگ تھے, جو بھی سیکیورٹی والے تھے, وہ ایکوریٹ رپورٹنگ بھی کرتے ہیں کہ گاڑی کے ساتھ کیا ہوا, یہ دوسری گاڑی کیوں بیچ میں آئی, اور وہ کس نے کس کو ٹکر لگایا, بلاسٹ پورا ہوا. تو میں سمجھتا ہوں کہ لگتا یہ ہے کہ اس میں سیکیورٹی لیپس تھا اور یہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے. یہ اتنا بڑا پروجیکٹ ہے اور ان کے خلاف صرف انڈیا نہیں ہے, امریکہ اس کے خلاف ہے, اور میرے خیال میں وہ چاہتے ہوں گے کہ انڈیا کو اور بھی شاباش دے کہ شاباش آپ نے اچھا کام کیا. اور اس قسم کے واقعات کے لیے ہمیں تیار بھی ہونا چاہیے,
اور میرے خیال میں ہمیں سیکیورٹی بہت زیادہ اپ گریڈ کرنی پڑے گی. سیکیورٹی بہت زیادہ اپ گریڈ کرنی پڑے گی. شاہ صاحب ایک بریک لے لیتے ہیں, ذرا بریک سے واپس آ کر ہم اس معاملے کو بھی آگے کا حصہ بنائیں گے, لیکن آپ کا اوپینین میں اس پر بھی چاہوں گی کہ اب جو ہم ریفارمز کی باتیں کر رہے ہیں اس پر آپ کا تجزیہ کیا ہے. رائٹ آفٹر دس بریک یو واچنگ ساتھ سے ویلکم بیک. ناظرین ہم بریک پر تھے اور پروگرام کے اس سیگمنٹ میں ہم ظاہر اسی معاملے پر بات آگے بھی کرنا چاہتے ہیں. لغاری صاحب آپ نے شاہ صاحب کی گفتگو سنی, وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی طرح خطے میں ٹرموائل کی اجازت کسی کو نہیں دی جائے گی, لیکن سیکیورٹی لیبس وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دکھائی دے رہا ہے کہ کسی حد تک شاید ہوا. اب سمجھتے ہیں کہ اس کو مزید, جیسے آج وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب نے کہا کہ ہم سیکیورٹی کو مزید فول پروف کریں گے, جو میجرمنٹس لیے جا رہے ہیں اس کے بعد جو پریکاشنری ہو رہا ہے اس سے سیٹسفیکٹری ہوگا چائنا؟ دیکھیں جو سوال اٹھائے ہیں بریگیڈیئر محمود صاحب نے وہ بہت انٹیلیجنٹ ہیں, بہت زیادہ ان کو معلوم ہے اور انہوں نے بہت پرفیکٹ بات کی ہے. میں سیکورٹی پرسن کے طور پر جس طرح سے انہوں نے لیپسز کی نشاندہی کی ہے, بالعموم ایسی نشاندہی نہیں کی جاتی ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ جناب اگر کوئی ایلین بیچ میں آ گیا ہے تو ایلین کو راستہ کون دیتا ہے, اس کو فیسیلیٹیٹ کون کرتا ہے, وہ آگے کیسے چلا جاتا ہے, اور پیچھے جن نے سیکورٹی کرنی ہے وہ کیا کر رہے ہیں, کسی کو اور کو بیچ میں کیسے آنے دے رہے ہیں. تو یہ سارے کے سارے لیپسز ہیں. اچھا یہ انٹینشنلی ہیں یا جو ہے یہ حادثاتی طور پر جو ہے اتفاقاً ہو رہا ہے؟ اگر اتفاقاً ہو رہا ہے تو ایک آدمی دیکھ رہا ہوگا تو اتفاقاً ہو سکتا ہے. اگر 10 آدمیوں کی ذمہ داری ہے تو 10 آدمیوں کا اتفاقاً نہیں ہو سکتا ہے. اس کا مقصد ہے کہ سارے پھر آپ کو اس پوائنٹ پر جانا ہوگا کہ سیکورٹی لیب جو ہے وہ انٹرنل ہے یا ایکسٹرنل ہے. اگر انٹرنل ہے تو پھر آپ کو پکڑنا ہوگا اس کو جا کر جس نے یہ سب کچھ کیا. شاہ صاحب فیسیلیٹیٹرز کی تو بات ہے ساری, ہم یہی بات لغاری صاحب نے جو جس طرف نشاندہی کی, آپ جو کہہ رہے ہیں اس کا مقصد ہے کہ آئی ایم ریئلی سوری فار دس, لیکن کیا ہم یہ کہیں کہ فیسیلیٹیٹرز یہاں سے میسر آ جاتے ہیں, چاہے وہ امریکہ کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہوں یا ہمارے دشمن ہندوستان کو کر رہے ہوں, اور اس سارے عمل کے بعد الٹیمیٹلی نقصان پاکستان کا ہوتا ہے؟ سر شاہ صاحب. جی بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایریا لیس پاپولیٹڈ ہے, چاروں طرف پہاڑیاں ہیں. ان پہاڑیوں میں کچھ دہشت گرد آ کے کئی دن وہ رہتے ہیں. تو میرے خیال میں سیکیورٹی کو یہ جو اس طرح کے کیمپس ہیں ان کے چاروں طرف وہ ہم نے بڑھانا ہوگا, یعنی ادھر کوئی انٹیلیجنس سرویلنس جس کو کہتے ہیں آپ رکھیں کہ کون ادھر آتا ہے. یہ علاقہ بارڈر سے کافی دور ہے. یہ جو ہمارے ملک میں دہشت گردی ہو رہی ہے, کچھ گروپس جو ہے ہم کافی کامیاب اس میں ہوئے ہیں, جس کو ہم کہتے ہیں IBO انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز, کہ اس کا پتہ کرتے رہے کہ کدھر کدھر ان کا جو نیٹ ورک ہے. یہ افغانستان سے نارملی چلتے تھے اور آ کے ادھر لاہور میں بھی جا کے کوئی جگہ ان کو مل جاتی تھی اور پھر اس کے بعد کوئی دھماکہ وہ کر دیتے تھے. وہ ہم نے کمزور کیا وہ IBO آپریشن. اسٹل وی نیڈ سم پریکاشنری میجرز نا شاہ صاحب, ہمیں مزید بھی فل پروف کی طرف جانا پڑے گا, کیونکہ اب جب آپ ضامن ہیں اس چیز کے کہ آپ نے جیسے بھی لغاری صاحب شروع میں کہہ رہے تھے کہ آپ اپنے چائنیز بھائیوں کو یہاں لے کر آئے تاکہ وہ خطے میں سی پیک کی چیزوں کو اسٹرینتھنائز کریں, اور اگر اس طرح کے معاملات ہوں گے تو شاید بہت ساری چیزوں میں خدشات پیدا ہونا شروع ہو جائیں. بٹ آج کے لیے بہت بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمود شاہ صاحب کہ آپ نے مجھے جوائن کیا. عرفان قادر صاحب آپ کا شکریہ. کنور دلشاد صاحب تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے بھی جوائن کیا. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ نذیر لغاری صاحب تھینک یو ویری مچ کہ آپ بھی تشریف لے کر آئے. آج کے پروگرام سے ثنا ہاشمی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.